अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक वाक़या और आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जिन हस्ती का वाक़या है, उन्होंने भी जाम शहादत करबला में ही हासिल की और करबला में ही उनको मिली। उनको अलमदार कहते हैं और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। वीडियो को आगे शुरू करते हैं। शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इला ला अली ला सैफ ला हुसैन। ए अलमदार वफ़ा बाजू कटाने वाले, झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले। ये बात है, ये वीडियो है हज़रत अब्बास अलमदार की और उनकी पैदाइश से लेके उनकी शहादत तक हम बात करेंगे कि उन्होंने जाम शहादत कैसे हासिल की और उनकी पैदाइश कहाँ हुई, और थोड़ा सा मुख्तसर सा जो है वो उसका मैं आपको एक तरीके से कि इंट्रोडक्शन दे दूँगा। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद हैं और बहादुरी और शुजाअत में अपने बाप की मसल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बतन से तौलद हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार के ज़ेर साया परवरिश पाई और हज़रत अली मुर्तज़ा ने बवक्त शहादत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिम्मेदारी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुपुर्द की और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी वसीयत की कि अपने भाई हुसैन के साथ किसी भी हाल में ना छोड़ें। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद बुजुर्गवार की इस वसीयत पर दम शहादत अमल किया और सफ़र हदर में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहे। और जब करबला का अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो इस वक्त भी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी जान निछावर करने में किसी किस्म के ज़रीक़ से काम ना लिया। जान तूने कुर्बान की हुसैन पर, ए अब्बास तेरी वफ़ा पर लाखों सलाम। हज़रत अब्बास अलमदार ने ज़ाहिरी व बातिनी उलूम की तकमील अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली मुर्तज़ा के ज़ेर साया की और इस ज़मन में अपने भाइयों हसनैन ने करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रहनुमाई हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा गुजरा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम कहा करते थे, जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा आपको इसी तरह इज्जत और तकरीम किया करते थे जैसे कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को करता है। और यही वजह है कि जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद किया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सबसे ज़्यादा गम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को था और इसी मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर यजीद से कहा था कि आज तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में थोड़ा सा मुख्तसर सा बताया था कि कितनी जो अजीम शहादतें हुई थी उनके बारे में बताया था, उनकी वालदा कौन थी, उनके वालिद कौन थे, उनके बारे में बताया था। फिर हज़रत अली की बेटियों बीवियों के बारे में भी आपको बताया था। थोड़ा सा मुख्तसर सा मैंने बताया था आप लोगों को, इंशाअल्लाह ताला आगे और ज़्यादा मज़ीद बताऊँगा। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक पर कभी कोई मुस्तद काम नहीं किया गया और मौक़ीन ने भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े करबला के किरदार को मज़ीद बेहतर बनाया है। यही वजह है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात व वाक़ियात से तामीर न आता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात व वाक़ियात को मरतब करने की सही की गई है और इस ज़माने में मुझसे सारी कुतुब से रहनुमाई हासिल की गई है। ये एक छोटी सी थी वीडियो, ये छोटा सा मुख्तसर सा हज़रत अब्बास अलमदार का इंट्रोडक्शन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ और दामाद ये सब अहले बैत रसूल हैं। सूरह नमल में इरशाद बारी ताला है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी घर वाली से फरमाया मुझे एक आग नज़र आती है। इस आयत में अल्लाह जोजल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जोजा हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम का अहले बताया है। चुनांचा अल्लाह जोजल ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, ए नबी के घर वालों
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں پاک صاف کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام جو کہ شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ کام جو بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہے، اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پاک کرنے پر قادر ہے. اور اس زمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہے. اب بات کرتے ہیں شہادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گلشن زینب کے پھولوں کی شہادت کے بعد کیونکہ 2 پھول حضرت بی بی زینب کے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، حضرت اون اور حضرت محمد. میں نے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اب ان کی شہادت کے بارے میں ویڈیو بنا دوں. گلشن زینب کے پھولوں کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں سپاہ حسینی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان اور حضرت عباس علمدار تھے جو زندہ تھے. حضرت عباس علمدار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس تم علمدار لشکر ہو. حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، بھائی اب جب سب اپنی جانیں قربان کر چکے، میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں. حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار کے مابین ابھی یہ گفتگو جاری تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت علی اکبر تشریف لائے اور حضرت عباس علمدار سے کہا، چچا جان ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے بازو اور لشکر کے علمدار ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے قبل اپنی جان قربان کریں. حضرت عباس علمدار نے کہا، بھتیجے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھوں، اور ان کی جدائی کا غم میرے لیے گرا ہے. میری خواہش ہے میں اپنی جان نچھاور کروں اور اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخرو ہوں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا چچا کو ناراض نہ کرو اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. پھر حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار سے فرمایا، عباس عورتوں اور بچوں کے جگر پیاس سے پارا پارا ہو رہے ہیں، تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق پکڑی اور دریا فرات کی جانب پانی کا انتظام کرنے پانی پابند کرتے ہو، اور تم حشر کی پیاس یاد کرو، اور اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ ہوگا. تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس سے بے خبر ہو. دریائے فرات پر خونی مقابلہ. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے دریا فرات کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریا فرات کے کنارے جا پہنچے. یزیدی لشکر سربراہ عمرو بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریا فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے. اس دوران دریا فرات پر تعینات 4000 سپاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکالی اور ان پر حملہ آور ہوئے اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم حاصل کرتے ہوئے رجت پڑی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں قلب صلاح کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور نبی برحق کے فرزند کے دشمنوں کو ہٹاتا ہوں. میں اس وقت تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک تم اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آؤ گے. میں محبت کرنے والا عباس ہوں اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اس رجس کو پڑھتے ہوئے حضرت عباس علمدار گھوڑے کو بھگاتے آگے بڑھتے چلے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتی رہی اور گھوڑا دریا فرات کی جانب بڑھتا رہا. دریا فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دریا فرات میں اتار دیا. گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا اور ایک مرتبہ پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. یزیدیوں کے ہٹتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گھوڑے کو دریا فرات میں اتار دیا. حضرت عباس علمدار کی دریا فرات سے باہر ہی تھے کہ اس مرتبہ یزیدی لشکر کے 10,000 سپاہیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح دریا فرات کے کنارے سے دور ہو جائیں. ایک مرتبہ پھر زبردست مقابلہ ہوا مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا فرات کے کنارے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 محرم الحرام جس دن پانی بند کیا کر گیا تھا
اس دن سے پیاسے تھے مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لشکر حسینی میں شامل بچے اور خود حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جب پیاس کے ہاتھوں مغلوب ہوتے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ رضی اللہ عنہ سے پانی مانگتے تھے۔ 7 محرم الحرام کے بعد 8 محرم الحرام تک جو پانی کوشش کے بعد دیا گیا وہ سب بچوں اور عورتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا عالم یہ تھا کہ خود ایک بوند بھی پانی نہ پیتی تھی اور سب بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کا پانی بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا فرات سے جب چلو بھر پانی پینے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ خیموں میں عورتیں اور بچے پیاسے ہیں، چنانچہ عورتیں اور بچوں کی پیاس کا سوچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق پانی سے بھری اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے ہجر پڑھی، جس کا مفہوم یہ ہے: اے نفس، یہ انتہائی برا ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ کی قسم، جب حسین اور ان کے بچے یوں پریشان حال ہوں تو پھر تو کیسے پانی کا ایک قطرہ پی سکتا ہے؟ حضرت عباس علمدار نے اپنی چلو میں بھرا پانی اڈیل دیا اور حضرت سیدنا سکینہ کی مشق جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اسے پانی سے بھرا، اور جب وہ بھر گئی تو اسے اپنے دائنے کندھے پر لٹکایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پانی سے تر تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تر ہاتھوں کو بھی منہ سے نہ لگایا اور انہیں اپنے دامن سے خشک کر لیا، اور پیش نظر یہی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پانی سے تر نہیں لیا۔ مشق پانی سے بھرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا فرات سے پیاسے ہی واپس نکلے، اور جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا فرات سے باہر آئے یزیدی لشکر نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا اور وہ اب واپسی کے راستے میں آ گئے۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش شروع کر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیروں کا جواب اپنے نیزے سے دینے لگے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح پانی کی مشق کو لشکر حسینی تک لے جائے، اور جب حملہ آوروں کے حملہ نے شدت اختیار کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے اللہ، مجھے خیموں تک پہنچا دے تاکہ میں عورتوں اور بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس علمدار نے رجت پڑھی، جس کا مفہوم تھا: موت جب سروں پر منڈلانے لگی تو میں خوفزدہ نہیں ہوں اور میں بہادر ہوں، اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ مل جاؤں میرا جسم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال ہے، اور میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سکائے اہل حرم میں میرے نام کی گونج ہے۔ حضرت عباس علمدار یزیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے اور بے شمار لوگوں کو موت کے ساتھ اتار دیا۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات و بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی بوچھار کر دی۔ عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت عباس کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنا شروع کر دیے۔ ایک وقت سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر کے بس تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر کی نظر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دے رہے تھے، اور جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں اور بچوں کی پیاس آ جاتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف بھول جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح جسم سے روح کے جدا ہونے سے قبل پانی کا جان ساتھ ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں تک پہنچا دے۔ حضرت عباس علمدار جوش اور ولولے کے ساتھ یزیدی لشکر کا تن تنہا مقابلہ کر رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب لے جائے، مگر یزیدیوں کی کثیر تعداد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ پھر دشمنوں کی کثیر تعداد میں نیزوں کی بارش کر دی اور تیروں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھلنی کر دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہونے کے بعد بھی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب لے جائیں اور پانی کی مشق خیموں تک پہنچا دیں تاکہ عورتیں اور بچے پانی پی سکیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر تشریف لائے اور حضرت ام المؤمنین سے فرمایا: شہادت کی جو پیشن گوئی تھی وہ والد بزرگوار نے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: حضرت علی نے
میرے نور نظر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاؤ، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرزند کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر سفید کپڑے سے باہر نکالا اور کلائی اور بازوؤں کو غور سے دیکھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی کے آنسو بہانے پر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تم اس کے متعلق نہ دریافت کرو۔ پھر جب حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد اصرار کیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایک راز ہے اور تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گی۔ حضرت ام المؤمنین نے اصرار جاری رکھا تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میرے اس بیٹے کے بازو ظالم اپنی تلواروں سے کاٹیں گے اور اس کے سر پر غدر مارے جائیں گے اور سینے میں نیزے پروئے جائیں گے۔ یہ 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت المؤمنین نے جب حضرت علی مرتضیٰ کی بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عباس علمدار شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے کہ اس دوران ایک بکبک نوفل بن ارزق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر وار کیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو چلا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار پر چھپ کر وار کرنے والا زید بن ورقہ تھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کاری وار کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار نے بازو کٹنے کے باوجود حوصلہ نہ ہارا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود پانی کی مگ دوسرے کاندھے پر رکھی اور ایک ہاتھ سے یزیدی لشکر کے حملوں کو روکتے رہے اور جوابی وار کرتے رہے۔ پہلے حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو شہید ہوا تھا اور اب تلوار بائیں ہاتھ میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر رشک پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم ہے اللہ کی قسم تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں اور میں اس حال میں بھی دین حق اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا رہوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور وہ سچا مذہب لے کر آئے اور وہ تصدیق کرنے والے یکتا اور امین ہیں۔ حضرت عباس علمدار اب دائیں بازو کے شہید ہونے کے بعد اپنے بائیں بازو سے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار کا دایاں بازو کٹنے سے بہت سا خون بہہ چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فشی تاری تھی جسے غرور بھی کہہ سکتے، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران حکیم بن طفیل نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی رجوع پڑھی جس کا مفہوم ہے اے نفس تو خوف زدہ نہ ہو اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھ، وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سادات کے ہمراہ تجھے ملنے والی ہے۔ انہوں نے اگرچہ میرا بایاں بازو بھی کاٹ دیا مگر اللہ عزوجل انہیں جلتی آگ میں پھینکے گا۔ اس موقع پر عمرو بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو پکارا تم عباس کی پانی کی مشق پر تیروں کی بوچھار کر دو اور نیزوں سے اس مشق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم اگر پانی حسین تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے اور تم جانتے ہو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو سب سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی طرح پانی خیموں تک پہنچا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال اور دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں تو کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ عمرو بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مکس پر تیروں کی بوچھار کر دی۔ حضرت عباس علمدار کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ پاتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کی جانب اپنی پیچھے قدمی روک دی، مکس سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاس سے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ حضرت عباس علمدار ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پیدا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگمگا گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک
تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں آنکھ پر بھی لگا۔ آپ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بکبک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر عینی گزر کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خون میں نہا گیا۔ پھر ایک اور بکبک آیا اور کہنے لگا، اے عباس تمہاری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، بکبک تو پہلے کہا تھا جب میرے دونوں ہاتھ چلانا تھے، اور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بکبک نے سنا تو لوہے کا ڈنڈا حضرت عباس علمدار کے سر پر مار دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں ایک شگاف پڑ گیا۔ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار پر آذانی گزر کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ذہن پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بھاری گزر لگا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر مظلوم حکیم بن طفیل کھجور کے ایک درخت کے پیچھے سے وار کیا تھا اور گزر کی ضرب اتنی کاری تھی کہ سر میں شگاف پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، سیدی میری خبر لیجیے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس علمدار گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت عباس علمدار نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، سیدی میری طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری سلام۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار کی اس پکار کو سنا تو کہا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس علمدار زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت عباس علمدار اس وقت شہید ہو چکے تھے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں نہائے دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور سینے میں تیر بے بس تھے اور سر میں گرز لگنے کی وجہ سے شگاف پڑ چکا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس میرے دل کے سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری جدائی میرے لیے گرا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو تعظیماً اٹھنے کی کوشش کی، مگر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقاہت غالب آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کوشش کی اٹھ نہ سکے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس علمدار کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں 7 تیر بے بس تھے، جنہیں حضرت سیدنا امام حسین نے باہر نکالا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار کو پکڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی اٹھا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں خیمے میں لے جاتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے خیمے میں نہ لے جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا اور میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا اور اب میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ ایک اور روایت اس کے مطابق حضرت عباس علمدار نے وصیت کی کہ میری زوجہ سے میرے حقوق معاف کروا دیجیے گا۔ ایک روایت ہے اس کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس علمدار کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے اور اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو خیمے میں نہ لا سکے اور اسی حال میں چھوڑ کر پناہ واپس ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیموں میں واپس لوٹے اور سیدنا سکینہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، چچا عباس کیسے ہیں؟ میں نے ان سے پانی مانگا تھا اور وہ پانی لے کر واپس نہیں لوٹے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کہیں انہوں نے خود پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لی ہو اور ہمیں بھول گئے ہوں، یا پھر وہ دشمنوں سے تنا ہمارے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمسن بیٹی کی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی تمہارے چچا شہید ہو گئے اور ان کی روح جنت کی جانب پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا زینب کو جب حضرت عباس علمدار کی شہادت کا علم ہوا تو وہ بھی روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، بھائی عباس تمہاری موت سے ہم پریشان ہیں۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت کی خبر خیموں میں پہنچی تو تمام عورتیں خیموں سے باہر نکل آئیں اور رونے لگی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تمام عورتوں کو واپس خیموں میں لے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار کی شہادت پر فرمایا، اے عباس تم پر سلام ہو جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرنے والا ہے اور انہیں اپنی روح کے ذریعے بجانے والا ہے اور پانی کی جستجو میں اپنے ہاتھوں کو کٹانے والا ہے۔
اللہ عز و جل تیرے قاتلوں یزید ابن رکار اور حکیم ابن تفصیل پر لعنت دیتے۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسین خیموں میں آئے اور اہل بیت کی عورتوں کا حال دریافت کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے، جہاں حضرت سیدنا زینب ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے بیٹے کی خیریت دریافت کی تو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے پوچھا یزیدی لشکر کا کیا حال ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ان پر شفاعت غالب ہے اور جنگ ابھی جاری ہے اور میدان کربلا اس وقت خون سے رنگین ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے پوچھا چچا عباس کہاں ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سوال پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا بیٹا تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار کی بابخ شہادت عمر مبارک قریباً 34 برس اور چند ماہ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم نیزوں کے وار اور تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کئی ٹکڑے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کو خیمے میں لانا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو وہیں چھوڑ دیا۔ یہ ایک بیان تھا جو حضرت عباس علمدار کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے بھی جام شہادت کربلا میں پائی اور اس قسم کی شہادت پائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہم کانپنا شروع ہو جائیں گے اور ہم اپنے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اگر ہم خالی اتنا سا سوچیں کہ 3 دن سے پیاسے بچے بھی، جوان بھی، بزرگوار بھی، بہنیں بھی، مائیں بھی، بیٹیاں بھی، سب پیاسے اور جنگ کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی لشکر ہے، یزیدی لشکر ہے، اس کو کاٹتے بھی جا رہے ہیں اور جنگ بھی کر رہے ہیں، 10,000 کبھی 12,000 کبھی 4,000 کبھی 3,000 اور کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، کس لیے؟ صرف اسلام کے جھنڈے کے لیے، اسلام کو اونچا دکھانے کے لیے اور اسلام کو اس دنیا میں لانے کے لیے، جن کی وجہ سے آج اسلام اس دنیا میں ہے۔ اسلام ہمیشہ یاد رکھے گا ان کو، تا قیامت یاد رکھے گا، قیامت کے بعد تک یاد رکھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹ کر لیں، کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں معلومات آپ لوگوں کے لیے ہی ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی معلومات میں ڈالتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔